अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आफ़ताब इंटर का तालिब इल्म हूँ। मुझे कुछ सवालों के जवाबात चाहिए, कुछ ऐसे मज़मून जो मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती, बल्कि कलीसा। तो मैं ऐसे सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, गुफ्तगू किन की लिखी हुई नज़म है और इसका खुलासा आप मुझे बताइए। वालेकुम सलाम। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इंटर 100 नंबर की उर्दू के लिए ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी नज़मों का खुलासा जाने। तो आज हमारा चैप्टर ही यही है, नज़म से है। और सबसे पहले गुफ्तगू के हवाले से हम बात करते हैं। गुफ्तगू अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई बहुत ही बेहतरीन नज़म है। अली सरदार जाफ़री ने बहुत बेहतर बेहतर नज़में लिखी हैं, जिसमें एक मिसाल और भी देख सकते हैं आप। जो एक और नज़म आपको पढ़नी है, मेरा सफ़र। तो पहले गुफ्तगू के बारे में बात करें। गुफ्तगू एक ऐसी नज़म है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर लिखी गई है। इस नज़म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बयान किए गए हैं कि आज़ादी ने हमें बहुत कुछ दिया भी और आज़ादी के बाद बहुत कुछ हमसे छीना गया भी। 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हो रहा था, उस वक्त हमारा मुल्क एक बुरे दौर से भी गुजर रहा था कि हमारे मुल्क से बहुत सारे लोग, अपने लोग, भाई लोग पाकिस्तान जा रहे थे। ये वो दर्द है जिसको अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़्म में गुफ्तगू में समेटा है। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आज हमारे अवाम एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत है जो हम लोगों को मिलने नहीं दे रही है। आज के लोग चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलें, लेकिन ये सियासत है जो कभी नहीं चाहती कि हम लोग एक हों। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि ये बात जो चल रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच समझौते की, ये बात एक दिन आखिरी मोड़ पर आएगी। और एक दौर ऐसा भी आएगा जब इश्क लड़खड़ाते हुए आएगा, उसकी नज़रें झुकी होंगी, पाँव कांपते होंगे, लब लब कांपते होंगे, पाँव लड़खड़ा रहे होंगे। अब वो इश्क जब यहाँ आएगा, कोई सवाल नहीं होगा और एक दूसरे बिछड़े हुए लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। और फिर ये सफ़र खूनी दरियाओं से, खूनी समुंदर से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। यानी एक दौर ऐसा भी आएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। अली सरदार जाफरी की बहुत अच्छी नज़म है। इसमें कुछ सवालात आते हैं कि गुफ्तगू किसकी लिखी हुई नज़म है। तो जवाब है अली सरदार जाफरी की। गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम मंसूब किया है? तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो सुबह तक चलेगी। अल्फाज के हाथों में क्या है? तो संग दुश्नाम। तंज कैसा जाम छलकाता है? जवाब है तंज जहर का जाम छलकाता है। तरश अबरू खमदार से आप क्या समझते हैं? तो तरश अबरू खमदार का मतलब है तीखी नज़रें। किसके चरकने की आवाज़ आती है? तो गुंजों के चरकने की आवाज़ आती है। और किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में कही गई है? तो जवाब है दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में कही गई है। जी, ये नज़्म गुफ्तगू का खुलासा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू नज़म का खुलासा बताया। जैसा कि आपने कहा कि इनके लिखने वाले अली सरदार जाफरी है और उन्होंने एक और अच्छी नज़म लिखी, मेरा सफ़र, आपने ये बताया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरा सफ़र का खुलासा आप बताएं मुझे। मेरा सफ़र भी अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई बहुत बेहतरीन नज़्म है। अली सरदार जाफ़री के बारे में पहले जान लें कि आपकी पैदाइश, अ, आपकी मौत 1 अगस्त 2000 को हुई। आपने 4 किताबें लिखी। मेरा आपकी किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन जो 4 नज़में हैं जो बहुत मशहूर हुई, जिसमें मेरा सफ़र, गुफ्तगू, एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम है। अली सरदार जाफ़री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उन्होंने जो नज़्म लिखी है मेरा सफ़र, उसमें उन्होंने इंसानी सफ़र के बारे में बताया है कि इंसानी ज़िंदगी में जो जो सफ़र होता है वो क्या है। एक इंसान है, वो पैदा होता है। पैदा होने के बाद बहुत सी उमंगें, बहुत सी ख्वाहिशें उसकी ज़िंदगी से लग जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वो इंसान सारी ज़िंदगी काम करता रहता है। इंसान अपने एक मकसद के लिए जीता रहता है और फिर अपने उस मकसद के लिए जीते जी एक दिन ऐसा भी आता है कि उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ कहा गया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हाथों के कमल कुम्हला जाएंगे
اور ہونٹوں پہ الفاظ کی جو تتلیاں ہیں وہ اڑ جائیں گی۔ یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ انسان کے اندر جو طاقت ہے، یعنی اس کی زندگی ہے، وہ زندگی اس انسان کی ختم ہو جائے گی، انسان مر جائے گا، لیکن مرنے کے بعد بھی انسانی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے کچھ ایسے کارنامے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جس کام کی بنیاد پر اسے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان مختلف چیزوں میں نظر آتا ہے، وہ دنیا سے چلا تو جاتا ہے، لیکن وہی انسان کبھی بھونروں کی آواز میں سامنے آتا ہے، کبھی ہواؤں کے چلنے میں وہ نظر آتا ہے، کبھی پتجھڑ کے پھولوں میں نظر آتا ہے، اور وہی انسان کبھی سامنے بہت سارے روپ میں نظر آتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی مرتا نہیں۔ اس میں یہی ہے کہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، وہ انسان کچھ ایسے کارنامے کر جاتے ہیں، کچھ انسان کچھ ایسے کارنامے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان کا نام رہتا ہے اور لوگ ان کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ اس نظم کا سیدھا سادہ خلاصہ ہوا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی اچھی طرح سے میرا سفر کا خلاصہ بتایا۔ ایک مضمون جو مجھے خاص طور پہ پریشان کر کے رکھی ہے، مضمون کھیتی۔ تو میں کھیتی کی جانب سے کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کھیتی کے لکھنے والے کون ہیں اور ان کا خلاصہ آپ ہمیں بتائیں۔ کھیتی مضمون نہیں ہے، کھیتی ایک نظم ہے۔ یہ نظم عمیق حنفی کی لکھی ہوئی بہت ہی بہترین نظم ہے۔ اس میں جو بھی نظمیں ہیں وہ بہت ہی بہترین ہے۔ کھیتی کے بارے میں تو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم سبھی لوگوں کا جڑاؤ کہیں نہ کہیں سے کھیتی سے ہے۔ ہم لوگ فصل کو دیکھتے ہیں کہ فصل کس طرح لگائی جاتی ہے اور کس طرح فصل کو کاٹ لی جاتی ہے۔ تو ہم بھی وقت کی کھیتی ہے۔ عمیق حنفی نے بہت بہتر طریقے سے اس میں کہا ہے کہ جس طرح ایک کسان کھیتی کرتا ہے، فصل لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اس میں سے فصل نکلتی ہے، یعنی پودے نکلتے ہیں، وہ انسان ان پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان پودوں کو سوکھنے سے بچاتا ہے۔ وہی انسان ان پودوں کے لیے ایک بہت ہی بہتر محافظ ثابت ہوتا ہے، اور وہ پودا جب ایک دن اپنی عمر تک پہنچتا ہے تو انسان کیا کر لیتا ہے، کسان اسے کاٹ لیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی وقت کی کھیتی ہیں۔ وقت نے ہمیں پالا، وقت نے ہمیں بڑا کیا، وقت نے ہمیں ایسے ایسے مواقع دیے جس کی وجہ سے ہم کچھ کر سکیں۔ یہ وقت ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، یہ وقت ہی ہے جو ہمیں اوپر اٹھنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ایک دن یہی ہوتا ہے کہ یہی وقت ہمیں کاٹ لیتا ہے۔ ہم اس وقت کچھ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وقت نے ہم کو سجایا ہے، سنوارا ہے، ہم کو سنبھالا ہے۔ وقت کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد وہی ہے جو ہماری زندگی اپنے اختتام کو پہنچے، یعنی جب ہم اس لائق ہو جائیں تو وقت ہمیں کاٹ لے۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے، لیکن اس سے جڑے ہوئے کچھ سوالات آپ کے بیچ میں اور رکھے ہیں۔ کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ نہیں، کھیتی ایک پابند نظم نہیں ہے۔ کھیتی کی حیت کیا ہے؟ کھیتی کی حیت آزاد نظم کی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے دونوں نظمیں پڑھی ہیں وہ دونوں نظمیں بھی آزاد نظم ہیں۔ کھیتی کے شاعر ہیں عمیق حنفی، اور آگے ہے، سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ بالکل، ہم کھیتی ہیں، ہم ایک فصل ہیں، تو ہم جھومتے رہتے ہیں، ہواؤں سے جھومتے رہتے ہیں۔ کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے؟ بالکل، تمام انسان وقت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو کھیتی نظم کا مرکزی کردار وقت ہے۔ یہی وقت ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اور یہی وقت ایک دن ہم کو کاٹ لیتا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ کھیتی کو تو میں نے اب تک مضمون سمجھا تھا، پر آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں، کھیتی بھی ایک نظم ہے، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ کھیتی عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک اور نظم، برقی کلیسا۔ تو میں برقی کلیسا کی جانب سے کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ برقی کلیسا کے لکھنے والے کون ہیں اور ان کا خلاصہ آپ مجھے بتائیں۔ برق کلیسا ایک نظم ہے جس کے لکھنے والے ہیں اکبر الہ آبادی۔ برق کلیسا کا سب سے پہلے معنی جان لیں۔ برق معنی بجلی، اور کلیسا چرچ کو کہتے ہیں جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، یعنی چرچ کی بجلی۔ چرچ کی بجلی ظاہر سی بات ہے کسے کہا گیا؟ تو ایک لڑکی کے بارے میں کہا گیا، وہ لڑکی جو عیسائی ہو، جس کا چرچ سے جڑاؤ ہو۔ تو چرچ سے عیسائی لڑکی کا ہی جڑاؤ ہوتا ہے۔ تو برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی
ظریفانہ نظم ہے، یہ بھی جان لیں۔ ظریفانہ وہ نظم جس کو پڑھنے کے بعد ہم کو ہنسی آتی ہو، اس کو ظریفانہ نظم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کے بارے میں ہم کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں اور اس نظم کے بارے میں بھی کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اس نظم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اکبر الہ آبادی ایک ظریف شاعر تھے، یعنی ایسے شاعر تھے جو ان کی شاعری ظریفانہ ہوا کرتی تھی، ایسی شاعری ہوتی تھی جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے اندر مسکراہٹ آتی تھی۔ اکبر کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ تو اکبر اودھ پنچ کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی اکبر الہ آبادی اودھ پنچ کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے۔ برق کلیسا کے شاعر کا نام میں نے پہلے بتا دیا، اکبر الہ آبادی ہے۔ شاعر کو مس کہاں ملی؟ تو شاعر کو مس کلیسا میں ملی تھی۔ شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کس کو کہا ہے؟ تو شاعر نے اس نظم میں مس کو گلشن فطرت کی بہار کہا ہے۔ دولت و عزت و ایمان شاعر کس کے قدموں پر قربان کر دینا چاہتا ہے؟ دولت، عزت، شرف، وہ اپنا سب کچھ مس کے قدموں پر قربان کر دینا چاہتا ہے۔ اور اب اس نظم کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ اکبر الہ آبادی، جن کو میں شاعر کے نام سے یاد کروں گا، کہ شاعر ہر دن کلیسا میں جاتے ہیں، کلیسا کی رونق دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کلیسا جب جاتے ہیں شاعر، تو ان کو وہاں ایک مس ملتی ہے، یعنی ایک لڑکی ملتی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ شاعر وہاں جاتے ہیں اور اس مس کا دیدار کرتے ہیں۔ وہ ہر روز وہاں بلا ناغہ جاتے ہیں، تو جاتے جاتے لڑکی سے ان کی قربت اور بھی بڑھتی ہے۔ ایک دن ان کو موقع ملتا ہے اور جاتے ہی اس لڑکی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم بہت اچھی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تم سے لگاؤ ہو گیا ہے، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں اور زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ بالکل میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا نام سنتے ہی لڑکی کا غصہ ساتواں آسمان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم مسلمان ہو، مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کیوں نفرت ہے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ مسلمان آج کل دہشت گردی کی علامت ہے۔ جو بھی مسلمان کے ممالک ہیں وہاں دیکھو کیا وہاں سکون ہے؟ وہاں سکون نہیں ہے۔ مسلمان لوگ صرف خون بہانا جانتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اب ہمدردی نہیں ہے، وہ اب غیرت مند بھی نہیں ہے، وہ بالکل برے ہو چکے ہیں۔ شاعر سبھی باتیں سنتا رہتا ہے، سننے کے بعد شاعر کا جواب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کہی کہ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو میں صرف دکھاوے کا مسلمان ہوں، ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہوں، ظاہری طور پر مسلمان ہوں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اسلامی جو آداب ہیں، نہ مجھے اسلامی آداب سے مطلب ہے، نہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس سے مطلب ہے، نہ میں روزہ پڑھتا ہوں، نہ میں روزہ رکھتا ہوں، نہ نماز سے تعلق ہے، مطلب صرف نام کا مسلمان ہوں۔ اس لیے مجھے کیا کہا جائے، میں مسلمان سمجھو کہ نہیں ہوں۔ اس بات پہ وہ مس راضی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر مسلمانوں جیسی کوئی عادت نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نظم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نظم مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ آج کے مسلمان کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر مسلمانوں جیسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، نہ وہ ایمان ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ آج کے جو مسلمان لوگ ہیں وہ صرف اور صرف کہنے کو مسلمان رہ گئے ہیں، ان کو اپنے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے جو بھی اسلاف ہیں ان کے کارنامے یاد نہیں ہیں، ان کو اپنے دین کے بارے میں چھوٹی سی بھی جانکاری نہیں ہے۔ اس لیے یہ نظم ایک بہت بڑا طنز ہے ہمارے سماج پر، ہماری مسلم تہذیب۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے برق کلیسا کا خلاصہ ہمیں بتایا۔ اب اگلا سوال آپ سے ہے، متشاعر کا خلاصہ آپ ہمیں بتائیں اور یہ بھی بتائیں ساتھ میں کہ متشاعر کے لکھنے والے کون ہیں؟ متشاعر ظفر کمالی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ متشاعر کہتے کس کو ہیں۔ تو شاعر کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ شاعر وہ ہیں جو شاعری کرتے ہیں، جن کو شعر و شاعری سے رغبت ہوتی ہے، جو شعر و شاعری کی تخلیق کرتے ہیں وہ شاعر کہلاتے ہیں۔ یہ متشاعر ہیں کون؟ متشاعر وہ ہیں جو شاعر تو کہلاتے ہیں لیکن ان کے اندر شاعری نہیں ہے، یعنی وہ کوئی شعر تخلیق نہیں کر سکتے ہیں، وہ کوئی شعر لکھ نہیں سکتے ہیں، وہ دوسروں کا مانگ کر، دوسروں سے لے کر، دوسروں کا چڑا کر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے نام سے اس کو پڑھتے ہیں، یعنی وہ ادب کے نام پہ چوری کرتے ہیں۔ متشاعر ظفر کمالی کی لکھی ہوئی بہت ہی بہترین نظم ہے،
اس میں انہوں نے آج کے حالات کو بیان کیا ہے کہ آج ایک اکثریت ہے ہمارے بیچ میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو متشاعر ہیں، اور وہ اسٹیج پر جاتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ جھوم جاتے ہیں۔ متشاعر کی خوبیوں کے بارے میں بیان کیا کہ متشاعر کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، ہر کوئی متشاعر نہیں بن سکتا، کیونکہ چمچہ گیری بھی سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ متشاعر جو ہوتے ہیں وہ بڑے شاعروں کے قریب ہوتے ہیں۔ بڑے شاعر وہ شاعر جو عوام میں نہیں جاتے ہوں، یعنی جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، جو مشاعروں میں نہیں جاتے ہوں، ان سے ان کا ربط ہوتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، پیسہ دینے کے بعد ان سے کچھ کلام لے لیتے ہیں، اور وہ کلام لے کر اسٹیج پر اس کو سناتے ہیں۔ متشاعر کے بارے میں ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ متشاعر ایسے ہوتے ہیں، ان کی سیاست ایسی ہوتی ہے کہ وہ مشاعرے کے منتظمین، یعنی جو لوگ مشاعرہ کرواتے ہیں ان سے جڑاؤ رکھتے ہیں، ان سے الگ سلگ کے رہتے ہیں، ان سے اچھا ان کا رویہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ مشاعرہ کرواتے ہیں وہ متشاعر کو اپنے یہاں بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد متشاعر کے پڑھنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ متشاعر بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، اس میں بہت ساری جگہوں کا نام بھی دیا ہوا ہے متشاعر کے بارے میں۔ متشاعر ایک عام انسان سے کہیں زیادہ کماتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پروگرام کا بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں۔ چلیے متشاعر کے بارے میں کچھ سوالات ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلے متشاعر ظفر کمالی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو لفظی معنی ہے بناوٹی شاعر۔ نرالا اثر متشاعر کی کس چیز میں ہے؟ تو متشاعر کی بٹر میں ہے، یعنی مکھن، وہ دوسروں کو مکھن لگایا کرتے ہیں۔ متشاعر بھلے ہی شعر نہیں کرتا ہو، لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ وہ اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کی شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ متشاعر کس کام سے نہیں تھکتا ہے؟ تو متشاعر جی حضوری سے کبھی نہیں تھکتا ہے۔ وہ جہاں دیکھتا ہے کہ فلانا آدمی مشاعرہ کروانے والا ہے، وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کی جی حضوری کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دعوت ملتی ہے۔ دھنباد اور جھڑیا کس بنیاد پر متشاعر جاتا ہے؟ تو مشاعرے کے لیے جاتا ہے۔ متشاعر کا یار کون ہوتا ہے؟ تو متشاعر کا یار تضمین لکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جو اس کے لیے غزل لکھ کر دے وہی اس کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے۔ متشاعر کا سردار کون ہوتا ہے؟ تو متشاعر کا سردار وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری دیوان، یعنی اپنی پوری کتاب متشاعر کو دے دے، متشاعر اس کو اپنا سردار مانتا ہے۔ متشاعر کا بس چلے تو وہ کیا کرے؟ متشاعر کا بس چلے تو وہ دوسری کی دیوان کو بھی اپنے قبضے میں لے لے، یعنی وہ دوسرے کی کتابوں سے چوری کر کر کے ایک ایک شعر جمع کرتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو وہ پوری کتاب کو ہی اپنے بس میں کر لے۔ متشاعر کن لوگوں سے زیادہ کماتا ہے؟ تو متشاعر افسروں سے زیادہ کماتا ہے، اور بھی تجارت کرنے والوں سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ متشاعر جو ہوتے ہیں وہ اردو کا جنازہ نکالیں گے، کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی ہے، اور جب ان کو اردو نہیں آتی ہے اور وہ شاعری کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شاعری کرتے تو ہے ہی نہیں، وہ شاعری جو پڑھتے ہیں، وہ شعر جو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو اردو میں ہونی چاہیے۔ اور جو عوام ہے ایک متشاعر کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے اپنا آئیڈیل مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں شاید اردو میں اس کا تلفظ یہی ہو۔ اس لیے متشاعر اردو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ آگے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ممولی نے شاہین کا چولا پہن لیا ہے۔ دونوں پرندے ہیں۔ شاہین کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، شاہین خوددار پرندہ ہے، اور ممولا بہت ہی برا پرندہ ہے جس کو منحوسیت سے ہم لوگ تعبیر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ممولا نے شاہین کا ڈریس پہن لیا، یعنی ممولا بھی اپنے آپ کو شاہین کہلانے لگا ہے، یعنی ایک کتا ہے وہ اپنے آپ کو شیر کہنے لگا ہے۔ یہ مثال بھی آ سکتی ہے۔ اور دیکھیے ایک بہت خاص ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ متشاعر کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو دھنباد، جھڑیا، پٹنہ، دلی، پونا، پیرس اور لندن، یہ شہروں کے نام ہیں۔ دھنباد، جھڑیا، پٹنہ، دلی، پونا، پیرس اور لندن، اور ملکوں میں وہ کناڈا، دوحہ، قطر، شکاگو وغیرہ جاتا ہے۔ متشاعر کھوٹا سکہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہوتی کہ وہ ایک شعر بھی لکھ سکے۔ اس لیے متشاعر جو ہوتا ہے وہ ہمارے سماج کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے جو قابل لوگ ہیں، جو ہونہار لوگ ہیں، جو واقعی شاعر ہیں، شاعروں کو موقع نہیں ملتا ہے، متشاعر وہاں پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں متشاعر کا خلاصہ بتایا۔ ایک
नज़्म जो ख़ास तौर पे मुझे परेशान करके रखी है, हम नहीं जानते। तो इसकी जानिब से आप मुझे कुछ बताएं और इसे समझाएं हमें, और इसका खुलासा हमें बताएं, और इनके लिखने वाले कौन हैं ये भी हमें बताएं। हम नहीं जानते योजीनो मोंताले की लिखी हुई नज़्म है। योजीनो मोंताले जो इतालवी शायर है, ज़ाहिदा ज़ैदी ने इसका तर्जुमा किया है। एक बार और सुन ले। हम नहीं जानते एक इतालवी नज़्म है, यानी इटालियन पोएम, जिसके लिखने वाले हैं योजीनो मोंताले, और इसका तर्जुमा किया ज़ाहिदा ज़ैदी ने। हम नहीं जानते, जैसे नाम से ही जाहिर है कि हम नहीं जानते। हम क्या नहीं जानते? तो जाहिर सी बात है, हम अपने मुस्तक़बिल के बारे में नहीं जानते कि हमारा आने वाला जो दौर है वो कैसा होगा। तो यूजीनो मोंताले ने अपनी छोटी सी नज़्म में ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा है कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी उससे हाल में गुजारता ही नहीं, प्रेजेंट में गुजारता है। जो उसका गुजर गया उस पर उसको इख्तियार नहीं है, और जो आने वाला है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में वो इंसान जब आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचता है तो उम्मीद की किरण उसके अंदर उम्मीद की किरण नज़र आती है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है जिसके सहारे इंसान ज़िंदा रहता है। तो इंसान अपने गुजरे हुए दौर को देखता है, सोचता है हमने क्या क्या किया, और जो हाल है उसमें जी रहा है। लेकिन हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि हमारा आने वाला दौर कैसा है। हमारा आने वाला दौर सही है या गलत है। सही हो या गलत हो इससे मतलब नहीं, लेकिन हर इंसान ये जानता है कि ये सोचता है कि उसका आने वाला जो दौर होगा, उसका आने वाला जो ज़माना होगा वो बेहतर होगा। क्योंकि एक इंसान अगर ये सोच ले कि उसकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, तो फिर इंसान शायद ज़िंदा ही ना रह सके। यूजीनो मोंताले की ये नज़्म बहुत ही बेहतर है, कम लफ्ज़ों में लिखी गई है। अब इस नज़्म के बारे में पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं कि यूजीनो मोंताले किस सदी के शायर हैं। तो यूजीनो मोंताले 20वीं सदी के शायर हैं। यूजीनो मोंताले का पहला शेरी मजमूआ कब शाये हुआ? तो उनका शेरी मजमूआ 1915 में शाये हुआ। ये किस ज़बान की नज़्म है? तो ये इतालवी ज़बान की नज़्म है। हम नहीं जानते नज़्म का उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? तो उर्दू में तर्जुमा ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया है। अब ये नज़्म किस हैत की है? तो ये नज़्म आज़ाद नज़्म की हैत की है। अब हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील हिकायत क्यों कहा है? नाकाबिल तरसील यानी जो समझ में ना आए। तो ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील हिकायत इसलिए कहा है कि इंसान आने वाले दौर के बारे में बिल्कुल लाइल्म होता है, उसको कोई पता नहीं रहता है कि उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, और इसीलिए इंसान घबरा कर कह देता है कि हम नहीं जानते। और यही इस नज़्म का उन्वान भी है। इस नज़्म के पहले हिस्से में शायर ने कौन सी बातें कही हैं? तो शायर ने इस नज़्म के पहले हिस्से में अपनी तन्हाई का शिकवा किया है, और फिर अंदेशा जाहिर किया है कि पता नहीं उसका आने वाला दौर अच्छा होगा या बुरा होगा। इस नज़्म में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पेचीदगियों को जाहिर किया है। देखिए एक और सवाल है, ए बहर ए जद्दे अमजद, शायर ने किसको कहा है? तो बहर कहते हैं समुंदर को, जद्दे अमजद दादा को कहते हैं। यानी इससे उन्होंने पता चलता है कि उनके अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मायूसी के साथ साथ एक उम्मीद भी है, जो उम्मीद उनके ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। शायर हम नहीं जानते में किन किन ख्यालात का इजहार करता है। तो शायर हम नहीं जानते में बताता है कि अभी दौर जो हमारी मायूसियों का है, अभी जो दौर जो हमारा गुज़र रहा है वो तन्हाइयों का दौर है। जो वक्त गुज़र गया उसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो हमारा आने वाला दौर है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं कि वो आने वाला दौर कैसा होगा। लेकिन इस नज़्म के अंदर जो एक बात है जो छुपी हुई है, पोशीदा है, वो ये है कि हर इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर उम्मीद लगाता है। अगर बेहतर उम्मीद ना लगाए तो फिर उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद से मेहनत कर रहे हैं कि आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा, आप इम्तहान में अच्छे मार्क्स लाएंगे। अगर ये उम्मीद ना हो तो फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। इस नज़्म में भी वही है कि हम नहीं जानते, ठीक है मुस्तकबिल के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मुस्तकबिल से हम बहुत सारी उम्मीदें जोड़ते हैं, वो उम्मीदें जो हमारे अंदर हौसला पैदा करती हैं।
یہ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ان سارے سوالات کے جو جوابات دیے وہ بہت اچھے تھے، اور بہت اچھی طرح سے آپ نے ہمیں ان سوالوں کے جواب دیے، آپ نے دیا۔ اور ہاں، میں اگلے ویڈیو میں بس 12ویں جماعت کی اردو کی جانب سے جو سوالوں میں مجھے پریشانی ہوگی تو میں ایسے سوالات لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاضر رہوں گا، اور آپ سے مجھے کافی امیدیں ہیں، اور یہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے جواب دیں گے، اور مجھے آپ سے بہت کچھ جاننے کو ملے گا 12ویں جماعت کی اردو کی جانب سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔